Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Management of Library Information Center, सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 4. इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे. कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे? टॉपिक टू डिस्कस: ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सक्सेस स्टेजेस ऑफ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल पॉलिसी. ये 5 सब्जेक्ट, 6 टॉपिक हम इस पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. आगे सबसे पहला जो था वो ऑर्गेनाइजिंग था. ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग मीन इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम मेकिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी स्ट्रक्चर. यानी ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. प्रोसेस है और स्ट्रक्चर पे प्रोसेस है. विद इन विच वर्कर आर फिट. उसी स्ट्रक्चर में जो बंदे, जो काम वाले पर्सनल है, पर्सनल वो क्रू जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस पे फिट आ जाए. It makes the union of individual for the getting of certain objectives. Guidelines from top management is given. यानी ये वही गाइडलाइन है जो टॉप मैनेजमेंट ने दी है और उसी ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसी पे आप चलेंगे, उसको अचीव करेंगे. इट ऑर्गेनाइज वर्क एंड वर्कर्स. यानी ये ऑर्गेनाइजिंग जो है ये क्या है? ये वर्क और वर्कर को ऑर्गेनाइज करता है. आगे what is being organized? To identify the work. यानी काम को आप आइडेंटिफाई करें. टू क्लासीफाई द वर्क, फिर क्लासिफिकेशन करें उसमें कि किस तरह मैंने इसको अकम्प्लिश करना है, किस तरह इस पे काम करना है. टू असाइन वर्क टू वर्कर. ठीक है. और फिर उसी काम को जो आपने क्लासीफाई किया उसको प्रॉपर जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपके वर्कर्स है, उसको हवाले करें. यानी प्रॉपर हवाले करना है. अगर आपने एक का काम दूसरे को दे दिया, जो कंप्यूटर का आदमी है उसको कंप्यूटर का काम देना पड़ेगा. अगर कंप्यूटर का आदमी को आपने किसी दूसरे काम पे लगाए तो आपने सही असाइनमेंट नहीं दी. ठीक है. प्रॉपर आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो आपने गलत तरीके से की. टू कोऑर्डिनेट, और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है टू कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ. फिर जब काम स्टार्ट हो तो कोऑर्डिनेट भी करे. इट मीन्स एस्टेब्लिशिंग ए फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी. मतलब ये है कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी है विच इज विल डिफेंड एंड कोऑर्डिनेशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. कौन से ऑब्जेक्टिव्स? जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. यानी खास मकासद जो है जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है. द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में हैज टू सेलेक्ट. यानी जो आपकी जो असेसमेंट है जो आपने करनी है उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए. ये है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या चीज है? व्हाट ये अहम है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन इट इज ए प्रैक्टिस टू divide and group the activities of a library into desirable action or unit for getting best management result. क्या मतलब है? यानी ये डिवाइड एंड ग्रुप एक्टिविटीज है लाइब्रेरी की डिजायरेबल एक्शन के लिए. ठीक है. फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कौन सी किस्में हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, किस किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर सकते हैं. एक है फंक्शनल. ठीक है. एक है मटेरियल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर फिर मटेरियल स्ट्रक्चर. अब इसको पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है. ये फंक्शनल और मटेरियल स्ट्रक्चर. आगे है नंबर 1 हम पढ़ेंगे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है. इसका क्या मतलब है? इट डिवाइड्स ए लाइब्रेरी इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट. यानी जो आपकी लाइब्रेरी है उसको फंक्शनल डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करती है. सेट आर सेक्शन आर यूनिट. यानी ये सेक्शन और यूनिट में डिवाइड, यानी हर एक हिस्सा अलग अलग करता है. यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इट डिवाइड ए लाइब्रेरी इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेक्शन इन यूनिट. जो आपकी लाइब्रेरी है उसको फंक्शनल, सेक्शन इन यूनिट में
ڈیوائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل ریفرنس سیکشن, ایڈمنسٹریٹو سیکشن, ایکوزیشن سیکشن, کیٹلاگنگ سیکشن, کلاسیفیکیشن سیکشن, ایکسیشن سیکشن, ٹھیک ہے, جو پروسیسنگ سیکشن ہے, مائنڈنگ سیکشن, ٹھیک ہے, جو بک بائنڈنگ کرتا ہے بائنڈنگ سیکشن, مینڈر جو کام کرتا ہے, اگر کچھ بک آپ کے پٹ گئے ہیں تو وہ مینڈر اس کا, تو یہ ہر ایک کا الگ الگ سیکشن ہوگا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ فنکشنل اسٹرکچر ہے. جو آپ کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس میں جو سب سے پہلے فنکشنل اسٹرکچر. اب مٹیریل اسٹرکچر دوسرے نمبر پہ, دا لائبریری گیٹ آرگنائز آن دا بیسس آف مٹیریل از کالڈ مٹیریل اسٹرکچر. یہ بہت اہم ہے. یعنی جو آپ کی لائبریری ہے, ٹھیک ہے, اس کی اسٹرکچر جو ہے نا مٹیریل فارم میں, یعنی فار ایگزامپل بک فارم ہے, مٹیریل جو آپ کے بک کی شکل میں ہے, ٹھیک ہے, ڈکشنری بکس وغیرہ, یہ جو بک فارم ہے یہ الگ اس کا سیکشن ہوا. جو کمپیوٹر کا ہے, جو ہارڈ ڈسک میں اپنے کمپیوٹرائزیشن کی ہے اور ڈیجیٹائزیشن آٹومیشن کی ہے, اس کا الگ جگہ ہوگی اس کی. تو یہ آرگنائزیشن بائی مٹیریل, مٹیریل یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ مٹیریل اسٹرکچر, ٹھیک ہے, لائبریری. آگے آرگنائزیشن چارٹ. آرگنائزیشن چارٹ وہی جو اسٹرکچر آپ نے ایک چارٹ پہ, یعنی an organization chart is a useful visual representation for including the horizontal and vertical structure of organization. یعنی آپ کی جو horizontal اور vertical structure کا کیا مطلب ہے؟ horizontal structure میل کے سیم لیول والی, ٹھیک ہے, یعنی ڈائریکٹر تو ایڈیشنل ڈائریکٹر, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پھر ڈپٹی ڈائریکٹر اس کا نیچے پھر آ گیا, وہ ورٹیکل میں پھر آتا ہے, پھر اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, پھر نیچے سپرڈنٹ, پھر اسسٹنٹ, پھر کلرک, سینئر کلرک, پھر جونیئر کلرک. یہ ورٹیکل اسٹرکچر ہو گیا. اور ہاریزونٹل کا مطلب کہ سیم لیول والا, پھر اس کے ہر ایک کے نیچے نیچے پھر, ٹھیک ہے. تو یہ آرگنائزیشن چارٹ ہو گیا. It is number 2. It is the graphical representation of organization structure showing different position, flow of authority, ٹھیک ہے, and responsibility relationship with advisory committee, ٹھیک ہے. یہ آگے successive stages of library organization, یعنی جو لائبریری آرگنائزیشن ہے اس کے سٹیجز کیا ہے. successive stages. نمبر 1 پلاننگ, کنسٹرکشن آف لائبریری بلڈنگ. دیکھیں یہ سب سے اہم ہے. جو آپ کی جو اہم جو کام ہے یہ پلاننگ اینڈ کنسٹرکشن آف لائبریری بلڈنگ ہے. یعنی آپ کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے ان میں ایک کا کام پلاننگ اینڈ کنسٹرکشن آف لائبریری, equipping the library building with necessary equipment, material and furniture. اب جب لائبریری بلڈنگ بن جائے تو اس میں آپ نے کون سی سامان کہاں کہاں پہ رکھنا ہے, فرنیچر وغیرہ, کمپیوٹر, پرنٹر, فوٹو کاپی مشین, کافی ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اسکینر وغیرہ, یہ کہاں کہاں پہ آپ نے ٹیلیفون ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا رکھنے ہیں. تیسرے نمبر پہ ریکوائرمنٹ اینڈ سلیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف دا ورکر, یعنی اسائننگ آف ڈیوٹیز اینڈ ریکروٹمنٹ. آپ نے جو عملہ لینا ہے اس کی سلیکشن کرنی ہے, وہ کس طرح مطلب آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کا اپوائنٹمنٹ آپ کریں گے, پھر سلیکشن جب آپ کریں گے اپوائنٹمنٹ ہوگی, پھر اس کے بعد ورکر کو آپ نے ڈیوٹیز دینی ہے کہ جاب ڈسکرپشن جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی ہر ایک ورکر کو اس کی پراپر ڈیوٹی آپ جس پہ اس کی سلیکشن ہوئی ہے جس پوسٹ پہ اس کو آپ پراپر ڈیوٹی اسائن کریں. آگے ہے 4 نمبر کوآرڈینیشن آف ورک آف ویریس ڈپارٹمنٹ اینڈ یونٹس آف لائبریری. یعنی جو آپ نے آرگنائزیشن اسٹرکچر میں پڑھا تھا کہ ہر ایک جو ہم ڈیوائڈ کریں گے آرگنائز جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہر ایک سیکشن کو, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اس کی آپس میں جو کوآپریشن ہے, کوآرڈینیشن ہے کام کا, وہ ہونی چاہیے. اور یونٹ آف دا لائبریری, یعنی ہر لائبریری کے ہر یونٹ کا دوسرے سے کوآرڈینیشن ہوگی تب کام صحیح چلے گا, ٹھیک ہے. یہ سکسیسو اسٹیپس ہے لائبریری آرگنائزیشن کی. یعنی آپ کی آرگنائزیشن جو لائبریری ہے وہ تب صحیح ہوگی جب یہ اسٹیپ آپ فالو کریں گے. پرنسپل آف ڈیزائن, جو آپ کی ڈیزائن ہے کس پرنسپل پہ بنی ہے,
کون سے پرنسپل پہ یہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 ہے فنکشنل. فنکشنل کیا چیز ہے؟ دا لائبریری بلڈنگ مسٹ بی فنکشنل, یعنی لائبریری بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کام ہو سکے. ٹھیک ہے, یعنی کام کا ماحول بنے. ٹھیک ہے, گپ شپ والا ماحول نہ بنے, یعنی ایسا ہو کہ کام کا اس فنکشنل کا مطلب کافی گہرا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لائبریرین جو چیف ہے اس کا آفس ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے پوری لائبریری کی ساری فنکشن جتنا ہو سکے میکسیمم وہ نظر آئے, یعنی ہر ایک پہ اس کا نظر ہو, تب وہ سارے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اکانمی مین the design must be built on less finance and worker cost benefit techniques having different option. اور یہ بہت اہم ہے, یعنی آپ بلڈنگ کو ایسے بنائیں یعنی فلیکسیبل ہو ایک کام جس میں آپ چینجز کر سکے. اور دوسرا یہ ہے اکانمی کا مطلب کہ کم سے کم لوگ ایک کام کو اکمپلش کر سکے, مکمل کر سکے, اور کم سے کم خرچ پہ مکمل کر سکے. اس کا مطلب ہے یہ اکانمی ہے. فیوچر ایکسپینشن, بلڈنگ ایسا ہو کہ آپ کی جو فیوچر میں اگر چینجز کرنی پڑے تو وہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں فیوچر ایکسپینشن, یعنی آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ فلیکسیبل ہو. اگر آپ پلر سسٹم یوز کریں بلڈنگ میں, ٹھیک ہے, جو آج کل سب سے زیادہ مشہور ہے, تو پلر سسٹم میں یہ ہے کہ آپ اس میں جو پارٹیشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے ضرورت کے مطابق, آگے پیچھے شیٹ لگا کے اس میں. ٹھیک ہے, وہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. جو آج کل آفیسز بنتے ہیں بڑے زبردست, اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے شیٹ پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, استعمال کر کے بنتے ہیں. دیر مسٹ بی پروویژن اینڈ ایکسپینشن آف لائبریری بلڈنگ. ٹھیک ہے, آؤٹ ورڈ انورڈ آؤٹ مطلب کسی بھی سائٹ پہ آپ اس کو میں ایکسپینشن کر سکتے ہیں. The modular structure, the library building should be constructed on modular style structure. ٹھیک ہے, یہ ایک بلڈنگ کا ایک اسٹرکچر ہے, اس پہ آپ, ٹھیک ہے, ماڈولر جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بلڈنگ اگر کنسٹرکٹ کرے, اسٹرکچر بنا لے ہم, تو اس میں بڑا فائدہ ہے. فلیکسیبل ان دا لائبریری بلڈنگ, یا فلیکسیبلٹی in the library building. The library building should be flexible, which can adjust if required in any stage. کسی بھی سٹیج میں آپ کو اگر ضرورت ہو, ٹھیک ہے, تو آپ لائبریری بلڈنگ کو آپ ضرورت کے مطابق آگے پیچھے اس میں کر سکتے ہیں, آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. پلاننگ اینڈ کنسٹرکشن آف لائبریری بلڈنگ, جو آپ کی لائبریری بلڈنگ ہے اس میں پلاننگ اور کنسٹرکشن کس طرح ہے. بیسک ریکوائرمنٹ, نمبر 1 جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے. بیسک ریکوائرمنٹ ہے 3. دا کلائنٹل, ٹھیک ہے, جو اسپانسر ہے, جو پیٹرن ہے, سبجیکٹ ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, اور دا آرکیٹیکچر. دا آرکیٹیکٹ کا مطلب ہے جو ڈیزائن کرتا ہے, جو انجینئر ہے. ایکسپرٹ کا مطلب ہے جو بلڈنگ کا ایکسپرٹ ہے. کلائنٹ کا مطلب ہے کلائنٹل کہ جو ڈونر ہے, ہائی اتھارٹی جو ڈونر ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ بلڈنگ کا پورا سب کچھ فائننس وہ اور فیصلہ پالیسی ان کی ہوتی ہے. سبجیکٹ ایکسپرٹ وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. تو یہ 3 چیزیں بیسک ریکوائرمنٹ ہے فار لائبریری. پلاننگ آف دا بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن. سائٹ اینڈ لوکیلٹی, جو اس کی سائٹ ہے اور لوکیلٹی ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے اور دیکھنی ہے کہ کس سائٹ اور کہاں پہ بلڈنگ ہونی چاہیے. The location of the library building must be as center as possible. ظاہر ہے جو مین لائبریری ہوتی ہے, جو سینٹرل لائبریری ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, تو لائبریری کے لیے سب سے اہم جو ہے فرسٹ نمبر پہ جو پرنسپل ہے جو بلڈنگ کی, کہ یہ لائبریری بالکل پورے
کالج، یونیورسٹی، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، آرگنائزیشن میں، انڈسٹری میں، یہ درمیان میں ہو کہ سب کو رسائی ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے، ایک ہی فاصلے پہ یہ لوکیٹ کرے سب ڈپارٹمنٹ سے. اٹ مسٹ بی فری فرام دا ڈینجر آف فائر تھرو ایڈجسٹنٹ بلڈنگ. یعنی یہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کم نقصان کا اندیشہ ہو. یعنی جنریٹر دور ہو، جو کام فائر وغیرہ یہ چیزیں یا اس طرح کے کام جو خطرہ جس سے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، اس سے یہ بلڈنگ سائٹ پہ ہو. ٹھیک ہے. اٹ مسٹ بی پرووائڈیڈ ایزیلی میکسیمم نیچرل لائٹ آن دا آل سائڈ. یعنی ایسا بلڈنگ ہو جس میں بڑی بڑی کھڑکیاں ہوں اور بڑے بڑے روشن دان ہو، جو وینٹیلیشن ہو جس میں، اور روشنی کا انتظام ہو، کیونکہ اگر لائٹ نہ ہو تو آپ کو پراپر روشنی ملے. یہ انتہائی اہم ہے. ریزنیبل میجر آف کوائٹنس اینڈ کامنس. یعنی ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پہ زیادہ شور کا مطلب پاسبلٹی ہو. یعنی روڈ ہو جس سائڈ پہ، یعنی اگر انسٹیٹیوٹ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ روڈ نزدیک ہے تو روڈ سے دور ہو. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہارن وغیرہ دوسرے تیسرے کام یہ نہ ہو اور شور وغیرہ نہ ہو. ایسے کیفیٹیریا سے دور ہو، کیونکہ کیفیٹیریا میں لوگ گپے مارتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. کلاس روم اگر نزدیک ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ کلاس روم میں خاموشی ہوتی ہے عموماً. اور ایسی ایک سائٹ پہ ہو، درمیان میں ہو پورے بلڈنگ کی، کہ یہ مسائل نہ ہو. اے سفیشینٹ اسپیس راؤنڈیڈ فرام آل سائڈ فار دا فیوچر ایکسپینشن. یعنی ایسی اس میں ایکسپینشن اگر فیوچر میں آپ کرنا چاہیں تو اس میں اسپیس، سفیشینٹ اسپیس اویلیبل ہے. یہ ہے سائٹس اینڈ لوکیلٹی. جو دوسرے نمبر پہ جو لائبریری بلڈنگ کی جو ہم نے وہ سٹارٹ کی دی تھی کہ پلاننگ اینڈ کنسٹرکشن آف لائبریری بلڈنگ، اس کی جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ equipping the library building with necessary equipment and furniture. جو فرنیچر ہے لائبریری میں وہ کس طرح آپ نے اس کو فرنیچر کو رکھنا ہے اور ڈیکوریٹ کرنا ہے. اپنے لائبریری کو کس طرح آپ نے اس فرنیچر کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. A modern library must be include the following item of furniture. بک شیلف ظاہر ہے لائبریری میں بک شیلف تو ہوں گے. A unit shelf has the following specification. یعنی ایک شیلف کی کیا اسپیسیفیکیشن ہوگی؟ ویڈ اس کا 36 انچ ہوگا، ڈیپتھ اس کی 8 سے 10 انچ ہوگی. یعنی شیلف کے درمیان جو ریک ہوتے ہیں اس کی 8 سے 10 انچ اس کی ہائٹ، اس کی 84، پوری الماری کی جو ہائٹ ہے وہ 84 انچ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اسپیسیفیکیشن آ گئی. ٹھیک ہے. فردر مور اٹ مسٹ بی کنسسٹ آف 7 روز، 7 روز اس کی ہونی چاہیے. دا نمبر آف بکس پلیس ان شیلف 7 to 8، 7 یا 8 بک ایک شیلف میں آئیں گے. بک آف ایوری سائز پر فٹ، یعنی 12. یعنی آپ کتابوں کو اس کی جو پیمائش ہے اس کے مطابق آپ اس کو رکھیں گے. ظاہر ہے تو کبھی کم کبھی زیادہ آ سکتی ہے. اگر موٹی کتاب ہے تو وہ کم آئیں گی، اگر پتلے بکس ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ آئیں گی. دا شیلف میں بھی ڈبل فیسز. ٹھیک ہے، اگر دونوں سائڈ سے شیلف ہو کھلے ہوں، یعنی الماری کی طرح نہ ہو، دونوں سائڈ سے کھلے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اور اس میں جو سپیس اس کی سمجھو کہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے، دونوں سائڈ سے استعمال ہوگی. اس میں بکس، چیئرز، ٹیبل، سٹاف ڈیسک. ٹھیک ہے، یعنی ایسے چیئرز ہو جو ریڈنگ چیئرز ہو، یہ الگ الگ ہوں گی. ٹھیک ہے، ہر ایک چیئر کی اپنی ہے. آرم لیس چیئر جس کے بازو نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور جس کے بازو ہوں، بڑے بازو ہوں، جس پہ ایک تختہ لگا ہوتا ہے اس پہ لکھائی بھی بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیبل سامنے پڑے ہو، چیئرنگ ٹرے ہو، چیئرنگ ڈیسک ہو، بک سپورٹر ہو، کارٹ جو کیٹلاگ کیبنٹ ہے وہ ہو، کپ بورڈ ٹائپ رائٹر ہو. ٹھیک ہے، آج کل جو کمپیوٹر زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر. ٹھیک ہے، مائکرو فلم ریڈر، مائکرو فیش. ٹھیک ہے، ریکارڈ پلیئر، فونوگراف، اولڈ ٹیپ ریکارڈر جو ہوتے ہیں VCR وغیرہ، اسٹاف لاکر، اٹلس اینڈ ڈکشنری اسٹینڈ،
یہ اس کی اسٹینڈ اس وجہ سے الگ ہوتی ہے خاص کر اٹلس کی کہ یہ اس کی جو لمبائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بک کے دو بکوں سے زیادہ اس کی لمبائی ہوتی ہے، یعنی نارمل بک کی لمبائی اور وہ جو ہے وہ 28 سینٹی میٹر ہے، اس کی 50 اور 60 سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور 60 50 اس میں آتی ہے اس کی لمبائی انچز، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے الگ الگ ریک ہو. پیریڈیکل ریک، ٹھیک ہے، جو پیریڈیکل آتے ہیں کیونکہ پیریڈیکل پتلے پتلے اس میں آتے ہیں تو اس کے لیے الگ ریک ہونی چاہیے. وہ اس کی وہ سیدھے نہیں کھڑی ہو سکتی، کبھی کبھار یہ سافٹ بائنڈنگ میں ہوتی ہے، تو اس کو نیچے ہم اس طرح شیلفوں میں رکھتے ہیں، ترچے رکھتے ہیں جس کا ٹائٹل نظر آئے، کیونکہ اس کے اسپائن پہ لکھائی نہیں ہوتی. یہ اس کی لکھائی صرف ٹائٹل پیج جو چیف سورس آف انفارمیشن ہے اس پہ ہوتی ہے. ڈسپلے کیبنٹ، نیوز پیپر اسٹینڈ ایکسیٹرا. سائز آف دا پیریڈیکل اسٹینڈ، یعنی پیریڈیکل جو اسٹینڈ ہے یہ بکس کے لیے، سوری نیوز پیپر کے لیے اور ادر میگزین کے جو پیریڈیکل ہے، یہ 36x60 لینتھ اور ویڈ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہائٹ اس کی 30 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ریکروٹمنٹ سلیکشن. جو ریکروٹمنٹ ہے، جو ہمارا عملہ ہے اس کی سلیکشن، اپوائنٹمنٹ، ڈیوٹیز، ورکر اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہوں گی. اٹ ہیز 3 ایلیمنٹ. جی لائبریری ہے، اس کا ایک سائڈ ہے، 3 اس کے کونے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھو اس طرح سٹاف، یوزر اور مٹیریل، 3 چیزیں ہیں لائبریری میں. ایک سٹاف ہوتا ہے، ایک یوزر اور ایک مٹیریل. یعنی جو مٹیریل اس میں پڑا ہے یہ مین چیز ہے، مین. اس کے لیے سٹاف جو اپوائنٹ کی ہے گورنمنٹ نے، اور یوزر جو اس کو یوز کرتے ہیں. یعنی جو مرکز ہے وہ کیا ہے، وہ مٹیریل ہے. جو لائبریری میں سب چیزوں کا مرکز ہے وہ مٹیریل ہے، ٹھیک ہے. اسی مٹیریل پہ سٹاف بھی کام کرتا ہے، اسی مٹیریل یوزر بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو C.H. نارتھ کوٹ، ایڈمنسٹریٹو سائنٹسٹ تھا، اس کے مطابق کیا ہے، یہ چیز ہے. یہ اس نے اسکیچ دی ہے لائبریری کے بارے میں کہ اس میں سٹاف، یہ ٹرائنگل ٹائپ ہے، ٹرائنگل ہے، ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ سٹاف ہے، ایک مٹیریل ہے، ایک یوزر ہے، اور درمیان میں لائبریری. پرسنل ایڈمنسٹریشن از دا ایکسٹینشن آف جنرل ایڈمنسٹریشن دیٹ آف پروموٹنگ اینڈ اسٹیمولیٹنگ ایوری امپلائی ٹو میک ہز اور ہر فلیسٹ کنٹریبیوشن ٹو دا پرپز آف آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. یعنی پرسنل ایڈمنسٹریشن یہ ایکسٹینشن آف جنرل ایڈمنسٹریشن ہے، دیٹ پروموٹنگ اینڈ اسٹیمولیٹنگ ایوری امپلائی، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک اسٹیمولیٹر کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور امپلائی کو موٹیویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے اور جو اپنی آرگنائزیشن کو میکسیمم دے اپنی کنٹریبیوٹ کرے. اکارڈنگ ٹو جارج ریٹرے، personal administration is concerned with the obtaining and maintaining the satisfactory and satisfied workforce, facilitation and satisfactory of work. یہ کیا چیز ہے، یہ پرسنل ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے. پرسنل ایڈمنسٹریشن کی یہ 2 ڈیفینیشن ہو گئی. آبجیکٹیوز آف لائبریری پرسنل ایڈمنسٹریشن، یعنی جو لائبریری کی پرسنل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی آبجیکٹیوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آبجیکٹیوز کیا ہے. نمبر 1 اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہے نا، اس میں فرسٹ نمبر پہ کیا ہے، اسپیسیفک یعنی خاص آبجیکٹیوز جس کے لیے لائبریری پرسنل آپ نے لی ہیں، ٹھیک ہے، جو امپلائی اس کے ہیں. ٹو انیبل دا ورک فورس ٹو پلیس رائٹ بک، ٹھیک ہے، یعنی رائٹ بک صحیح جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے. پلیس رائٹ بک یعنی اپنی جو شیلف ہے اس میں انہی سے متعلق بک پڑھے ہوں. انفارمیشن ان دا ہینڈ آف رائٹ یوزر ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ اس ڈاکٹر ایس آر رنگناتھن کی پرنسپل ہے کہ صحیح جگہ پہ انفارمیشن صحیح بندے کو اور صحیح ٹائم پہ ملے. دوسرے نمبر پہ دے شوڈ انشور دیٹ نو ریڈر ہو ریکوائرز ہیلپ آئیدر ان چوائس آف بکس اور ان گیٹنگ انفارمیشن شوڈ ناٹ گو وداؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. جس کو جو انفارمیشن چاہیے وہ اس کو ملنی چاہیے. جنرل آبجیکٹیوز کیا ہے، دا جنرل آبجیکٹیوز لائبریری پرسنل ایڈمنسٹریشن از دا اٹینمنٹ آف دا لائبریری گول اکنامکلی اینڈ افیکٹولی. سب سے اہم ہے جنرل آبجیکٹیو جو ہے نا، یہ کیا ہے
کہ لائبریری کے جو مقصد جس مقصد کی لائبریری بنی ہے وہ مقاصد آپ اکنامکلی اور افیکٹولی آپ اچیو کریں. ٹھیک ہے. پرسنل پالیسی کیا چیز ہے؟ پرسنل پالیسی مین definition. Personal policy is a general statement which provide advance information and practicable decision which are repetitive. It generally deal with personal selection, benefit and union etc. یہ ہے پرسنل پالیسی ہے یہ. ٹھیک ہے. essential attribute اس کی کیا ہے؟ it must have the following attribute. The policy should be clear, precise and easily understandable. ایسی پالیسی ہو جو آسانی سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. انہیں مکس نہ ہو چیزیں, ایک ربط ہو ہر چیز میں. ٹھیک ہے. ایسی پالیسی. The objective should be explicit from a look at the policy. انہیں self explanatory ہو. ٹھیک ہے. انہیں خود بخود آپ پڑھ کے کوئی بھی اس کو آرام سے سمجھ سکے. اچھا, دوسرے نمبر اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. انہیں رائٹ فارم میں ہو, انہیں پرنٹ فارم میں ہو, انہیں ہینڈ رائٹنگ میں ہو, سو دیٹ از کین بی پراپرلی انڈرسٹوڈ اینڈ ول بی یوزڈ فار ریفرنس پرپز آلسو. ظاہر ہے ایک چیز اگر ریٹن فارم میں ہے تو وہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں ایز اے ریفرنس. اٹ شوڈ بی, تیسرے نمبر اٹ شوڈ بی ماڈریٹ. پالیسی آپ کی بیلنس ہونی چاہیے ان آل ریسپیکٹس. اے گڈ پرسنل پالیسی شوڈ بی ریجڈ, مین ایڈجسٹمنٹ or can bring change to the future changes. ٹھیک ہے. بیسک گائیڈنگ پرنسپل فار پرسنل پالیسی. انہیں جو پرنسپل آف پرسنل پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے جو کس پرنسپل کو مد نظر رکھ کے آپ نے پرسنل پالیسی بنانی ہے, یعنی جو پرسنل ہے آپ کی جو عملہ ہے اس کے لیے پالیسی. دیر آر 5 in number. رینکنگ اینڈ گریڈنگ آف امپلائی. یعنی امپلائی میں رینکنگ اور گریڈنگ ہو. ظاہر ہے وہ تو لازماً ہوگی کیونکہ جو جاب ڈسکرپشن ہے اور اسکیل ہے اور اس کے جو پوسٹ ہے ڈیزگنیشن ہے وہی رینکنگ اور گریڈنگ ہوگی اس امپلائی کی. جابز انالیسس, ڈسکرپشن اینڈ اسپیسیفکیشن. ہر ایک کا الگ جاب ہوگا, الگ, جس طرح سپرڈنٹ, پھر اسسٹنٹ, پھر سینئر کلرک, پھر جونیئر کلرک. ٹھیک ہے. اس طرح چوکیدار, پی این وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے اوپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اس سے اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر, پھر ڈائریکٹر, مینیجنگ ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. یہ اس کی جاب انالیسس, گریڈنگ اور کنڈیشن آف سروس. یعنی ہر ایک کو پتہ ہو کہ کس کنڈیشن پہ مجھے امپلائی یہاں پہ رکھا گیا ہے, کیا کنڈیشن ہے. ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن آف ورکر. صحیح طریقے سے ریکروٹمنٹ ہو, میرٹ پہ ہو, اور سلیکشن آپ ورکر کی صحیح طریقے سے کریں, ٹرانسپیرنٹ سلیکشن ہو. ٹریننگ آف اسٹاف اینڈ ورکر. یعنی اگر کوئی نیا کام ہے تو اس کے لیے اسٹاف کو ٹرین کرے اور ٹریننگ کا اہتمام کرے. یہ پرسنل پالیسی میں ہونی چاہیے. کسی بھی ادارے میں اگر یہ 5 پرنسپل کو وہ فالو کرے تو وہ کامیاب ادارہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو آبجیکٹیوز ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو وہ یہی جو پرسنل پالیسی ہے اور جو ورکر ہے آپ کی وہی ان کو یہ چلاتے ہیں. تھینک یو.